माशाअल्लाह नाज़रीन इकराम, जैसा कि आज की महफ़िल आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम्म रिसालत अज़ीमुश्शान वली, अज़ीमुश्शान मुज्तहिद, अज़ीमुश्शान आलिम दीन और ऐसे बावक़ार आलिम के मैंने अर्ज़ किया फ़लसफ़ा व मंतिक़ क्या, तफ़सीर व हदीस क्या, जफ़र क्या, रियाज़ी क्या, अनगिनत उलूम फ़नून पर कमाल की दस्तरस माहिर तरीन आलिम और खुदादाद तजदीदी और तख्लीक़ी सलाहियतों के आलिम थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बड़ी अताएँ थी, फिर भी और वो अताएँ इसलिए थी कि आप दरवाज़ाए रिसालत में आप पर हमेशा पड़े रहे और अपनी अक़ीदतें पेश करते रहे। दीवाने आला हज़रत में से इक़्तिबास, यकीनन आप में से शायद 1% वो लोग हों जिन्होंने ये कलाम सुना हो या पढ़ा हो। आला हज़रत का खूबसूरत कलाम शायद आपने न सुना हो। नबी सरवरे हर रसूल वली है, नबी राज़दारे मअल्लाह ली है, वो नामी कि नामे खुदा नाम तेरा, रऊफ़ो रहीमो अलीमो अली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, वो उस राह रवे लामकां की गली है। और नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, आका फिदा हो कि तुझ पर ये इज्जत मिली है। और शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। ये सबा सनक वो कली चटक, ये ज़बां चहक लब जो झलक, ये महक झलक ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार है। वही जलवा शहर बशहर है, वही असले आलम व दहर है, वही बहर है, वही लहर है, वही पाठ है, वही धार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब फना, वो है जान जान से है बका, वही बुन है बुन से ही बार है। बाअदब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का, गुले तर मोहम्मद मुस्तफ़ा चमन उनका पाक दयार है। और मलको रसूल पे दुरूद हो वही जाने उनके शुमार को, मगर एक ऐसा दिखा तो दो जो शफ़ीए रोज़े शुमार है। तो गुनाहे रज़ा का हिसाब क्या, ये अगरचे लाखों से है सिवा, मगर ए अफ़ू तेरे अफ़्व का ना हिसाब है न शुमार है। नज़र एक चमन से दो चार है, न चमन चमन भी निसार है, अजब उसके गुल की बहार है कि बहार बुलबुल ज़ार है। मैंने आला हज़रत के दोनों कलाम, जिनमें एक में सहल मुमतना और एक में आपकी मुश्किल पसंदी, जो उर्दू अदब में अपना एक कद रखती है, अपनी एक अहमियत रखती है, वो पेश की। यही वो आला हज़रत हैं कि जिनके इतने उलूम भी हैं और हुजूर सरवर दो आलम से मुसलसल लौ लगी हुई है। जुस्तजूए रसूल में कुरान और हदीस की मुताबिकत रखते हुए कलाम, मुख्तलिफ शोरा की नातों पर एतराज़ और गुंजाइश तनकीद बाकी है, मगर आला हज़रत के कलाम पर कोई गुंजाइश तनकीद नज़र नहीं आती। गोया नात गोई का हक़ अदा कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जिस शख्सियत से बेपनाह मोहब्बत की जाती है, और अख़स्सुल ख़ास ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आला हज़रत के मौजू पर, आला हज़रत की काविशों पर, आला हज़रत के दराज कद पर, आपकी इल्मी अहलियत पर, आपकी नात गोई पर, आपके इश्क़ रिसालत मआब पर दस्तरस रखकर इस मौजू पर किसी ने जब कलाम किया है, सभी का अपना अपना रंग है, मगर जो कलाम साहिबजादा वाला शान, इनका कद्द राना और खद्द ज़ीशान, मैं देखता हूँ जब इस मौजू पर ये उतरते हैं तो गोया ऐसा लगता है कि नज़र आला हज़रत की हो रही है और फ़िक्र इनकी रोशन हो रही है। बराह रास्त जैसे मोती आला हज़रत से बरेली से इन पर नाजिल हो रहे हों और ये बयान कर रहे हों। इस मौजू पर जितना खूबसूरत, मैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जनाब ARY QTV के बहुत ही अहम तरीन मेंबर जनाब अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब की बात को सेकंड करूंगा कि पसे पर्दा इन्होंने मुझसे कहा कि आला हज़रत के मौजू पर जो कलाम मैंने साहिबजादा वाला शान से सुना है, इस मौजू पर आज तक किसी से नहीं सुना। गो कि मैं सैकड़ों लोगों का इस मौजू पर ख़िताब सुन चुका हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ता क़यामत रखे और आपका साया दराज फरमाए। इस उम्मत के वो अज़ीम फ़र्द, वो अज़ीम नौजवान जिन्होंने बढ़ाई इस उम्मत की, इस अर्ज़ वतन की शान आन बान, साहिबजादा वाला शान, साहिबजादा पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान नक्शबंदी मुजद्दिदी, आज इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर अपना खिताब ज़ीशान फरमाकर हमारे दिल की दुनिया को बदलेंगे। और मैं खुशामदीद के नजराने पेश करता हूँ डायरेक्टर शहजाद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ इंटरनेशनल जनाब शहबाज ज़हीर साहब को, हमारे बहुत अजीज़ साथी और बहुत प्यारे रफ़ीक।
قبلہ والا شان کے آپ تشریف لائے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ سماعت کیجئے صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن نقشبندی مجددی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین اللہ کے حاضر و ناظر اور غیب دان رسول حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کو جو ملا حضور علیہ السلام کا صدقہ ملا، جس کو جو مل رہا ہے میرے مصطفیٰ کے خوان کرم سے مل رہا ہے، اور قیامت تک قیامت کے میدان میں یا قیامت کے بعد بھی جس پر جو رحمت ہوگی مصطفیٰ علیہ السلام کا صدقہ ہوگی، وہ کہ جن کے ساتھ ادنا نسبت پائے تو اعلیٰ ہو جاتا ہے، وہ کہ جو ان کی تعریف کرے اللہ تعالیٰ اس کو قابل تعریف بنا دیتا ہے۔ بے حد درود ہوں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں AWQ TV کو، ہمارے بزرگ جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کو، میرے بھائی عامر فیاضی صاحب کو، AWQ کی پوری ٹیم کو کہ الحمدللہ حضور علیہ السلام سے محبت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں یہ لوگ، حضور سے محبت کے اظہار کے لیے AWQ TV کی یہ ٹیم بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجا لیں، حضور علیہ السلام کا میلاد ہو، اہل بیت اطہار کے ایام ہوں، صحابہ اکرام کے ایام ہوں، اولیاء اللہ کے ایام ہوں، یا اس شخصیت کا یوم ہو جس کا نام آتے ہی ذہن میں تصور ہی عشق مصطفیٰ کا آتا ہے۔ AWQ TV کی یہ سعادت ہے کہ یہ بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں حضور کے ذکر کے محفل سجانے کا موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کو مزید توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے۔ عامر فیاضی صاحب بھی موجود ہیں، میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی کرتا ہوں میرے بھائی عاشق رسول ابن عاشق رسول جناب شہباز ظہیر صاحب کا، بڑی محبتوں کے ساتھ حضور کے ذکر کی محافل میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکات عطا فرمائے۔ ناظرین، آج AWQ TV نے جس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عالم شریعت، مخزن علم و ہدایت، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، پیکر رشد و ہدایت، ضیاء ملت والدین، وارث الانبیاء والمرسلین، سراج الفقہاء والمحدثین، حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ جیسا میں نے اپنے تمہیدی کلمات میں کہا، یہ وہ ذات مبارکہ ہے جن کو نام سنتے ہی پہلا تصور ہی عشق مصطفیٰ کا آتا ہے، ان کا نام سن کے ہی سینے میں عشق مصطفیٰ کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، ناظرین آپ میں سے کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے، یقیناً سلمان گل شاہ صاحب ان کے مطالعے میں ہوگا کیونکہ یہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب جو ہے نا، یہ صحابی رسول حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ ویسے تو ہر صحابی عشق مصطفیٰ کی اعلیٰ منزل پہ فائز ہے، ہر صحابی عاشق رسول ہے، اور ہر صحابی عشق رسول کی
ترین منزل پہ فائز ہے. آج ساری امت کو اکٹھا کر لیا جائے کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی. ہر صحابی عشق مصطفیٰ کی اعلیٰ منزل پہ فائز ہے، لیکن صحابہ کی مختلف وجوہات شہرت ہیں. مثال کے طور پہ کچھ کی تفسیر میں مہارت شہرت ہے، جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ کی محدث ہونے میں شہرت ہے، احادیث کے فن میں شہرت ہے، احادیث ان سے زیادہ مروی ہیں جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ کی شجاعت میں شہرت ہے، کچھ کی جو ہے مختلف معاملات میں صحابہ کی وجوہات شہرت بن گئی. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جن کی وجہ شہرت ہی عشق مصطفیٰ ہے، جن کی وجہ شہرت ہی یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے عشق میں مچلا کرتے تھے، یہ حضور سے ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے. تو انہی کی آل کا ایک شہزادہ ہے جس کو احمد رضا خان بریلوی کہا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے لیے عشق رسول کوئی نئی بات نہیں تھی. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت احمد رضا کو گھٹی میں عشق مصطفیٰ علیہ السلام نصیب ہوا ہے، گھٹی میں عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت کو ملا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا عشق مصطفیٰ تو آپ کی تربیت میں شامل تھا. آپ کا نام ہی بتا رہا ہے محمد احمد رضا، محمد بھی حضور کی نسبت، احمد بھی حضور کی نسبت، اور ساتھ رضا بتا رہا ہے. احمد رضا کی زندگی کا مقصد ایک ہے کہ محمد علیہ السلام کی رضا مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مل جائے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچپن سے ہی عشق مصطفیٰ بے نظیر و بے مثال تھا، بے نظیر و بے مثال تھا. آپ نے 13 سال کی عمر میں جو ہے سند فراغت حاصل کر لی. آپ کا عشق رسول بے مثال تھا. جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد تدریس میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اکتساب فیض کیا کرتے تھے، اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کر، آپ کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمس طے کرنے والے علماء نے 4 دانگ عالم میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علم دین کی شمع کو روشن کیا، علم دین کی شمع کو روشن کیا. اور ناظرین آج بھی آپ اسی ملک میں جا کے دیکھ لیں، دنیا کسی جگہ پر جا کے دیکھ لیں، بالخصوص ادھر بر صغیر میں دیکھ لیں، جس مدرسے میں کوئی ایسا شیخ الحدیث بیٹھا ہے جو براہ راست شاگرد ہے یا اس کو خوان کرم سے ٹکڑا ملا ہے حضرت احمد رضا کے علمی خوان کرم سے، اس کا مثال آج اور کوئی نہیں ملتی. وہ سب میں بے نظیر و بے مثال ہوتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور آپ کی نگاہ کا بھی اثر اس میں موجود ہے، اس میں آپ کی نگاہ کا بھی اثر موجود ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب فقہ کی مسجد پہ بیٹھے، آپ فقیہ بھی ہیں، آپ نے جو ہے بھرپور شریعت مطہرہ کے معاملے میں لوگوں کی رہنمائی کی. لیکن سب سے بڑھ کے جو اعلیٰ حضرت کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جب عقائد اہل سنت پہ حملہ ہوا، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں عقائد لوگوں کے کمزور کرنے کے لیے حملہ کیا، اس وقت جو امام، اس وقت جو اللہ کا ولی کامل، اس وقت جو عالم شریعت میدان میں اترا اور بدعقیدگی کو جڑ سے اکاڑ کے پھینک دیا، اس کو امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، ہم جو کہتے ہیں نا یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس سے قطعاً یہ مراد نہ لینا کہ یہ کوئی مسلک اعلیٰ حضرت آج آغاز ہوا ہے. ہم لوگوں کی تاریخ جو ہے وہ 100 سال پرانی ہے. اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا مسلک انٹروڈیوس نہیں کرایا، اعلیٰ حضرت نے کوئی بریلوی مسلک انٹروڈیوس نہیں کرایا، اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک، نیا عقیدہ لے کے میدان میں نہیں اترے، بلکہ یہ مسلک اہل سنت و جماعت جس کا پہلا شخص اور بانی کوئی اور نہیں، خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی مسلک پہ کہ یہ وہی عقائد ہیں جو عقائد حضرت مولا علی کے ہیں، یہ وہی عقائد ہیں، یہ وہ مسلک ہے جس میں حضرت غوث اعظم ہے، یہ وہ مسلک ہے جس میں داتا علی حجویری ہے، یہ وہ مسلک ہے جس میں مجدد الفسانی ہے، یہ وہ مسلک ہے جس میں خواجہ معین الدین چشتی ہے، یہ وہ مسلک ہے جس میں بابا فرید گنج شکر ہے. اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں لے کے آئے، بلکہ جب ان اکابرین کے عقائد اور نظریات جو وہ لے کے آئے ان پر بدعقیدہ لوگوں نے حملہ کیا، اس وقت جو سپاہی بڑھ کے ان سب بدعقیدگیوں سے لڑا اس کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے کسی تصنیف میں اپنا نیا مسلک نہیں بتایا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جہاں اپنے مسلک کا ذکر کیا اہل سنت و جماعت کیا، اہل سنت و جماعت بتایا. اللہ اکبر. جب لوگوں نے قرآن کی آیات کا غلط ترجمہ کرنے کی کوشش کی نا، غلط ترجمہ کر کے لوگوں کے رسول اللہ کے بارے میں عقائد کمزور کرنے کی کوشش کی، اس وقت اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھا جس کو کنز الایمان کہا جاتا ہے. تو صرف نام میں ہی کنز الایمان نہیں، واقعتاً
ایمان کا خزانہ ہے. خدا کی قسم اگر اس کو کوئی پڑھے نا تو عجیب بات ہوتی ہے. بندہ پڑھ قرآن رہا ہوتا ہے, دل صاحب قرآن کے جلووں میں کھو جاتا ہے, دل میں صاحب قرآن کی محبت گھر کر جاتی ہے. اگر کوئی پوچھے اعلیٰ حضرت اب ترجمے تو اور بھی لوگوں نے کیے, سب کے معتبر ہیں, لیکن آپ کے ترجمے میں ایسی کیا بات ہے کہ بندہ جہاں سے کھولے عشق مصطفیٰ جھلکتا نظر آتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا جواب یہی ہوگا, چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے, عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. کہا ہم نظر سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, دل سے صاحب قرآن کے چہرہ اقدس کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے طنز الایمان ترجمہ لکھا, جو پڑھنے والا دل میں عشق مصطفیٰ میں کھو جاتا ہے اس کا دل صاحب قرآن کی محبت سے بھر جاتا ہے. پھر جب لوگ آگے بڑھے, لوگوں نے حضور علیہ السلام کے اختیارات پر اختلاف کرنے کی کوشش کی, لوگوں نے حضور علیہ السلام کے اختیار پر اختلاف کیا, لوگوں نے حضور علیہ السلام کے اختیارات پہ حملہ کیا. لوگ پوچھتے ہیں بھئی جو اعلیٰ حضرت نے کیا, اتنا زور دیا ان چیزوں پر, ان کی پہلے ضرورت کیوں نہیں پیش آئی؟ تو بھائی پہلے ایسے فتنے نہیں پیش آئے. یہ دور تھا جس میں ان فتنوں نے سر اٹھایا. کوئی رسول اللہ کے اختیار پہ جب بات کرنا شروع ہوا, رسول اللہ کے اختیار کے اوپر اختلاف شروع کیا, اعلیٰ حضرت میدان میں اٹھے, اختیار مصطفیٰ پہ پورا رسالہ لکھا, 240 احادیث اور 44 آیات پہ مشتمل رسالہ لکھا, اور ہر آیت اور ہر حدیث پہ تبصرہ کیا, علمی موتی دیے, اور ثابت کیا مصطفیٰ مختار کل ہے, خدا کی ساری خدائی پہ مصطفیٰ کا حکم چلتا ہے, خدا کی ساری خدائی پہ مصطفیٰ کا حکم چلتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اختیار مصطفیٰ پہ رسالہ لکھا, اور سب سے پہلے جو اعلیٰ حضرت نے آیت موضوع سخن بنائی نا, سب سے پہلے جو اس میں آیت لکھی وہ یہ رقم فرمائی, ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اعلیٰ حضرت نے اس آیت پہ کیا ہی خوبصورت تبصرہ کیا. اعلیٰ حضرت نے فیاضی صاحب یہ آیت لکھی, ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, اور پھر اعلیٰ حضرت نے تحریر میں بھی یوں لکھا. اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں, اعلیٰ حضرت نے تحریر میں بھی لفظ ہاں لکھا. یہ وہ ہاں ہے جو مخالف کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا جاتا ہے. کہا ہاں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. کہا اب کیا کرو گے؟ اللہ نے فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, ان کو دولت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. اعلیٰ حضرت نے کہا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, اب کیا کرو گے؟ اللہ نے خود کو جیسے دینے والا کہا, اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی دینے والا کہا. اللہ نے اس آیت میں جیسے خود کو دولت مند کرنے والا کہا, اپنے حبیب کو بھی دولت مند کرنے والا کہا. اللہ نے اس آیت میں جیسے خود کو بندہ نواز کہا, ویسے ہی اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی بندہ نواز کہا. اعلیٰ حضرت نے کہا اب کیسے کہو گے رسول نہیں دیتے؟ اب کیسے نہیں کہہ سکو گے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ قرآن کی اس آیت میں واضح کر کے بتا رہا ہے کہ ان کو اللہ نے بھی دولت مند کیا اور اس کے رسول نے بھی دولت مند کیا. پھر اعلیٰ حضرت نے دعا لکھی. اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ, احمد رضا کو اور اہل سنت کو اپنے فضل سے غنی کر دیجئے, احمد رضا کو اور اہل سنت کو اپنے فضل سے غنی کر دیجئے. کہا میں گدا آپ بادشاہ, بردے پہ اعلیٰ نور کا, نور کی سرکار ہے, نور زندنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور. اچھا, اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ کریم نے قرآن میں رسول اللہ کو دینے والا فرمایا, اور پھر ہمیں کہا کہ حضور سے امید کرم لگا لو. پھر اعلیٰ حضرت نے حضرت عباس سے مروی حدیث نقل کیا. اعلیٰ حضرت نے حضرت عباس سے مروی نقل کیا اسی رسالے میں. کہا کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا, تو حضرت عباس کہتے ہیں رضوان جنت نے حضور کے کان میں کہا یا خلیفۃ اللہ, اے اللہ کے خلیفہ. اعلیٰ حضرت کے الفاظ دیکھو کتنے ہنسی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اگر ایمان کی آنکھ میسر ہو, اور اگر ایمان کی آنکھ میں نور بھی ہو, اگر ایمان کی آنکھ میں نور ہو تو اسی میں سب کچھ ہے. کہا کہ اللہ نے اس نے کہا رضوان جنت نے کہ یا خلیفۃ اللہ, اے اللہ کے خلیفہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیفہ کہتے ہیں نائب کو, خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. اعلیٰ حضرت نے کہا عجیب لوگ ہو, اگر کوئی بادشاہ صوبے میں وزیر اعلیٰ لگا دے, صوبے میں اپنا نائب لگا دے, تو اس نائب کو تم مختار مانتے ہو کہ یہ صوبے میں سفید و سیاہ کا مالک ہے, اس کے پاس ہر اختیار ہے. کہا کیسے مالک
مالک ہے، یہ بادشاہ تو نہیں ہے۔ کہا بادشاہ نہیں ہے پر بادشاہ کا نائب تو ہے نا، یہ مختار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا بادشاہ کے نائب کو مختار مانتے ہو، اللہ کے نائب کو بے اختیارہ کہتے ہو؟ کہا خدا کی ساری خدائی میں اگر حکم چلے گا تو مصطفیٰ علیہ السلام کا چلے گا۔ کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا۔ ویسے تو یہاں اتنے سر والے بیٹھے ہیں، مجھ جیسے بے سرے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو۔ آپ کے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، فصحاء ہیں اور دبے لچے ہیں۔ آپ کے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں۔ نان پارا کے امیر نے کہا نا احمد رضا میرا قصیدہ لکھو، لوگوں نے کہا حضرت لکھ دے، شاہ ہے نواز دے گا، خوش ہو جائے گا۔ شاعروں کی تو عادت ہوتی ہے نا قصیدے کہتے ہیں، قصیدے کہہ دیتے ہیں شاہوں کے قصیدے کہتے پھرتے ہیں۔ حضرت شاعروں کی تو عادت ہوتی ہے جہاں ذرا بھی مفاد نظر آئے وہاں پورا قصیدہ کہہ دیتے ہیں، قصیدے کہتے پھرتے ہیں۔ ریاست نان پارا کے امیر نے حضرت کو پیغام بھیجا احمد رضا میرا قصیدہ لکھو۔ قصیدہ تو لکھا لیکن کیا لکھا؟ کہا کروں مدحا اہل تو الرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے صاحب۔ کوئی ناز کرتا ہے میں بادشاہ ہوں، کوئی ناز کرتا ہے میں شہنشاہ ہوں، کوئی ناز کرتا ہے میں دولت مند ہوں۔ یہ ایک دربار ہے جہاں کا گدا شاہوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دل پارا ہے لال میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اس میں ایک بات کر کے آگے چلتے ہیں، کروں آپ کے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ احمد رضا دو جہاں قربان کر کے بھی دل نہیں بھرا؟ کہا نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں۔ وقت مختصر ہے، میں نے جلدی سے بات کو ختم بھی کرنا ہے، وقت مختصر ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے اختیار مصطفیٰ پہ بڑی حسین بات کی شہباز ظہیر صاحب۔ اعلیٰ حضرت نے حدیث بخاری رقم کی اپنے اسی رسالے میں، اور حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نعمت کی چابی دی ہے، رزق کی چابی دی ہے، علم کی چابی دی ہے یا جنت کی چابی دی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ حدیث بتا رہی ہے۔ اس حدیث بخاری کی تشریح کرتے ہوئے امام احمد رضا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہا ان میں جنت کی، اس میں رزق کی چابی بھی ہے، اس میں نعمت کی چابی بھی ہے، اس میں کوثر کی چابی بھی ہے، اس میں اولاد کی چابی بھی ہے، اس میں شفا کی چابی بھی ہے، اس میں کوثر کی چابی بھی ہے، اس میں جنت کی چابی بھی ہے۔ میں ناظرین سے عرض کروں گا بڑے غور سے یہ تبصرہ سنیے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا تم رسول اللہ سے مانگ کے شرک
شرک کرتے ہو. اعلیٰ حضرت نے اس اختلاف کو کیا خوب حل کیا. اعلیٰ حضرت نے کہا ہم شرک نہیں کرتے. شرک تب کہیں جب ہم کہیں خزانوں کے خالق رسول اللہ ہے. خزانے اللہ کے ہیں, خزانوں کا خالق اللہ ہے, خزانوں کا مالک حقیقی اللہ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا ہم نے تو نہیں دی, اللہ نے خود جب چابی رسول کو دے دی ہے تو تمہیں کائے کو تکلیف ہوتی ہے رسول سے مانگنے میں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ نے خود اپنے خزانوں کی چابی رسول کو دی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا مسئلہ حل ہو گیا, عقیدہ واضح ہو گیا. خزانوں کا خالق اللہ, خزانوں کا مالک حقیقی اللہ, لیکن چابی رسول کے پاس ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا جس کے پاس کنجی ہونا قفل اس کے اختیار میں ہوتا ہے, جس کے پاس چابی ہو تالا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. جب چاہے کھولے جب چاہے نہ کھولے, جس کے لیے چاہے کھولے جس کے لیے چاہے نہ کھولے, جس کے لیے چاہے جتنا کھولے جس کے لیے چاہے جتنا نہ کھولے. اعلیٰ حضرت نے کہا اب بھاگنے کی ضرورت نہیں کرنا. اب اگر رزق چاہیے تو چابی ان کے پاس ہے, اگر نعمت چاہیے تو چابی ان کے پاس ہے, اگر اولاد چاہیے تو چابی ان کے پاس ہے, اگر جنت چاہیے تو چابی ان کے پاس ہے, اگر اللہ بھی چاہیے تو رستہ ان کے پاس ہے. کہاں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہے. موتی اور یہ ہے کاس رب ہے, موتی یہ ہے کاس رب ہے, موتی یہ ہے کاس رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہے رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہے. بلائے کروڑا دشمن لاکھ بلائے, کروڑوں دشمن لاکھ بلائے, کروڑا دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے یہاں تک اعلیٰ حضرت نے کہا, یہاں سے آگے کسی نے کہا کہ کہہ دو رضا سے کہ خوش ہو خوش رہ, کہہ دو رضا سے سبحان اللہ, سبحان اللہ, خوش رہ, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ. مجدار رضا کا سناتے سبحان اللہ. کچھ بھی چاہیے نا تو ان کے پاس آئے بغیر بات نہیں بنے گی. اب اگر اللہ کے خزانوں سے کچھ بھی چاہیے تو مصطفیٰ کے دروازے پہ دستک دینی ہوگی, مصطفیٰ کے پاس آنا ہوگا. اللہ اکبر. جب حضور کے علم پہ اختلاف ہوا نا, لوگوں نے کہا حضور کو علم غیب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا, دل نہ بھرا اپنا, دوسرا رسالہ لکھ دیا. ایک ہی ناقابل تردید تھا لیکن دوسرا لکھ دیا, دوسرے سے بھی دل نہ بھرا. 3 رسالے لکھ دیے علم غیب, مصطفیٰ کے علم غیب کے ثبوت میں, اور تینوں کا عنوان فیاضی صاحب ایک تھا, اور وہ عنوان یہ تھا کہ تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے, تم کہتے ہو پچھلے سال کا نہیں جانتے, تم کہتے ہو اگلے سال کا نہیں جانتے. اعلیٰ حضرت نے کہا احمد رضا بتاتا ہے کہ وما کانا وما یکون کی تمام خبریں اللہ رسول کو دے چکا.